अहमद को हैदराबाद में सर्विस ज्वाइन किए चंद हफ्ते होने को आए थे, मगर अभी तक उसे कोई किराए का घर नहीं मिल सका था। जो घर उसे पसंद आता उसका किराया बहुत ज्यादा होता। उसकी हिम्मत तकरीबन टूट चुकी थी और वो नौकरी छोड़कर वापस इस्लामाबाद जाने के बारे में सोच विचार में मसरूफ था कि अचानक एक दिन उसे प्रॉपर्टी डीलर ने खुशखबरी सुनाई और थोड़ी सी तगोदो के बाद आखिरकार उसे शहर के एक पोश इलाके में एक बड़ी अच्छी कोठी इंतहाई मुनासिब किराए पर मिल गई। कोठी के मेन गेट पर काशाना रखशंदा की नेम प्लेट चमक रही थी। पूरी कोठी सफेद मार्शल की बनी हुई थी। मजीद सोने पर सुहागा ये था कि पूरी कोठी फुली फर्निश्ड भी थी। कोठी के पीछे वसीओ अरीज लान था जहां पर झूले लगे हुए थे। एक पानी का हौज था। तरह तरह के फूलदार और फलदार दरख्त और पौधे लगे हुए थे, मगर सब पौधे और दरख्त फूल और फल से खाली थे। कोठी में एक अजीब सी वीरानी और यासियत सी पाई जाती थी। अहमद ने सोचा शायद खाली घर रहने से उदास और यासियत ज़्यादा से लगने लगते हैं। घरों की रौनक उनके मकीनों से होती है। अभी ये बाग़े अदम देखभाल के बायस उजाड़ पड़ा हुआ है। जब मैं इसमें काम करूंगा तो ये फूलों और फलों से भर जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर के मुताबिक मालिकान बैरून मुल्क रहते थे। उन्हें किराए से ज़्यादा अच्छे किराएदार की तलाश थी जो कि उनकी कोठी और फर्नीचर को ख़राब ना करे। अहमद की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने प्रॉपर्टी डीलर को यकीन दिलाया कि उसकी मौजूदगी में कोई चीज़ उस कोठी की ख़राब नहीं होगी और किराया भी वो हर माह वक्त पर भिजवा दिया करेगा। अहमद दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्रगुजार था जिसने उसकी रिहाइश का मसला खुश उसलूबी से हल करवा दिया था। उसने फ़ौरन अपने अम्मा अब्बा को ये खुशखबरी सुनाई और उन पर जोर दिया कि वह फ़ौरन उसके पास हैदराबाद आ जाए। मगर अम्मा ने उसे याद दिलाया कि बड़े भैया के घर बड़े सालों के बाद खुशी मतवक्को थी। ऐसी हालत में अम्मा बहू को तनहा छोड़कर हरगिज नहीं आ सकते थे, इसलिए अम्मा ने अभी फ़ौरन आने से इनकार कर दिया। अहमद भी जानता था कि अम्मा दुरुस्त कह रही थी, लिहाजा उसने कोठी को अच्छे से साफ सुथरा किया और खुशी खुशी उस कोठी में शिफ्ट हो गया। अहमद हमेशा से नमाज का पाबंद था। कुरान पाक बड़ी खुश इल्हान आवाज़ में किरत करता था। हाफिज़े कुरान होने के बायस उसकी आदत थी कि 3-4 सिपारे दोहराता। नए घर में शिफ्ट होते ही पहले दिन से ही उसको अजीब सा एहसास हुआ, मगर उसने सर झटक कर तन्हाई को बुरा भला कहा। उसे घर में दर्जा हरारत की बहुत ज़्यादा तब्दीली महसूस होती। कभी शदीद गर्मी और सर्दी का एहसास होता तो सोचता, मैं इस्लामाबाद के मौसम का आदी हूँ, शायद इसलिए मुझे यहाँ मौसम में कुछ ज़्यादा ही तब्दीली महसूस हो रही है। अक्सर औकात दफ्तर से वापसी पर उसे दरवाजे खुले मिलते, कमरों की लाइटें और पंखे चल रहे होते। अहमद जिंदगी में पहले कभी अकेले खुद मुख्तारी से नहीं रहा था। वो मुस्कुरा कर सोचता, अम्मा अब्बा सही कहते थे, हम लोग वाकई बहुत लापरवाह हैं। कभी बिजली गैस पानी के बिल की परवाह नहीं की, लाइटें पंखे चलते छोड़ जाता हूँ। कई दफ़ा उसे एहसास होता कि कुछ आंखें उसकी निगरानी कर रही हैं। वो अपने सर पर खुद चपत लगाकर हंसकर खुद को मुखातिब करके कहता, अहमद बेटे, अकेले रहना खाला जी का घर नहीं। ऐसे ना हो कि तुम अकेले रह रहकर नफसियाती मरीज बन जाओ। बाज़ दफ़ा अहमद को बाग से बच्चों के खेलने की चहकारें सुनाई देती। वो बाग में लपक कर जाता तो खाली झूले हवा में झूल रहे होते। वो सर झटक कर सोचता, ये मोहल्ले वाले बच्चे धीरे धीरे मेरे बाग में आना छोड़ेंगे। फिर मुस्कुरा कर सोचता, अगर कुछ मासूम बच्चे मेरी इजाज़त के बगैर इन झूलों पर खेल भी लेते हैं तो क्या हर्ज है। कई दफ़ा सोते हुए ऐसा महसूस होता जैसे घर में माँ जी आ गई हों और बावर्ची खाने में से मज़ेदार खानों की खुशबू आ रही हो, मगर जाग उठने पर वही खाली घर मिलता। कई बार उसे लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू महसूस होती। 1-2 दफ़ा उसे चूड़ियों की खनक और पायल की आवाज़ महसूस हुई। उसका ध्यान उसकी मंगेतर आमना की तरफ चला जाता। वो सोचने लगा, इस साल अम्मा से कहकर शादी की तारीख रख ही लूँ, वरना मुझे तस्वुर में चूड़ियों और पायल की खनक दीवाना करती रहेगी। शायद अब इस कोठी को देखकर मुझे घर वाली की कमी महसूस हो रही है। वो अपने वालिदैन के आने का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। उसको ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ था कि रिश्ते नाते इंसान की ज़िंदगी में कितने अहम होते हैं। वो जान गया था कि अकेला शख्स अपने साए से भी डर जाता है। वो सोचता, ये कोठी अभी महज एक मकान है। ये घर तब बनेगी जब अम्मा अब्बा भाभी बच्चों वगैरह इसमें आएंगी। अहमद शाम को घर जाता तो उसको अक्सर बहुत तन्हाई महसूस होती। वो शाम को बगीचे में काम करता या लाइब्रेरी से लाई हुई किताबों से दिल बहलाता। पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा काम करने के बायस वो बीमार हो गया था, मगर नई नौकरी होने के बायस वो रोज़ काम पर चला जाता। आज सुबह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मगर वो काम पर हस्बे मामूल चला गया। शाम तक उसे बुखार बहुत तेज़ हो गया था
اور گھر پہنچتے پہنچتے بہت دیر بھی ہو گئی تھی۔ آج موسم کے تیور بھی خطرناک سے تھے۔ ویسے تو صبح سے ہی بادل آئے ہوئے تھے، مگر شام تک موسم کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور اچانک گرج چمک سے یالہ باری شروع ہو گئی۔ گھر پہنچ کر ابھی اس نے کپڑے بدلے ہی تھے کہ لائٹ چلی گئی۔ اندھیرے میں ٹکریں کھاتے بالآخر اس کو ایک موم بتی مل ہی گئی۔ اس نے اندھیرے میں ہی کھانا گرم کیا۔ ابھی اس نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ کوئی بہت ہولے ہولے سے داخلی دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت خاتون 3 انتہائی خوبصورت بچیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان خاتون اور بچیوں کے سراپے سے عجب سی اداسی اور ناامیدی سی ٹپک رہی تھی۔ خاتون نے سفید ساڑی باندھی ہوئی تھی، ان کے جسم پر کوئی زیور نہیں تھا۔ باہر بارش اور یالہ باری کے باعث وہ عورت اور اس کی بچیاں بھیگی ہوئی تھیں اور ہلکے ہلکے کانپ رہی تھیں۔ احمد نے یہی اندازہ لگایا کہ شاید ان کی گاڑی اس موسم میں خراب ہو گئی ہے اور وہ مدد کے حصول کے لیے اس کے دروازے پر آئی ہیں۔ احمد نے اپنی تعاون پسندانہ عادت کے باعث ان کو اندر آنے کے لیے کہا۔ اس عورت نے بڑے عجیب سے انداز میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ احمد نے بڑے شائستہ انداز میں انہیں بتایا، جی میرا نام احمد ہے اور میں اس گھر میں کرائے پر رہتا ہوں۔ ابھی فی الوقت میں اکیلا ہوں، لیکن اگر آپ مناسب سمجھیں تو موسم بہتر ہونے تک آپ میرے گھر میں رک سکتی ہیں۔ میں شریف لڑکا ہوں۔ بے شک اس وقت میرے گھر میں کوئی خاتون موجود نہیں، مگر یقین کیجئے کہ آپ کو شکایت کا موقع مجھ سے کوئی نہیں ملے گا۔ ابھی اس کے منہ میں الفاظ تھے ہی کہ وہ خاتون بغیر کسی جھجک کے بچیوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئیں۔ احمد ایک لمحے کو ٹھٹک سا گیا۔ اس کی چھٹی اس نے اسے کچھ سمجھانا چاہا، مگر وہ سر جھٹک کر خاتون کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ خاتون اور اس کی بچیاں اندر آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئیں۔ خاتون کے انداز میں ایک عجب سی لا ابالیت سی تھی۔ احمد نے سوچا، لگتا ہے یہ خاتون کچھ زیادہ ہی کانفیڈنٹ ہے۔ یہ تو ایسے بیٹھ گئی ہیں جیسے یہ ان کا گھر ہے اور میں یہاں پر مہمان ہوں۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں غوطہ زن تھا کہ اس خاتون نے اسے مخاطب کر کے کہا، میرا ڈرائیور میکینک لینے گیا ہے، جیسے ہی گاڑی ٹھیک ہوئی میرا ڈرائیور مجھے اطلاع دے گا تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اس لیے آپ فکر مند مت ہو۔ یہ کہتے ہوئے خاتون کے چہرے کے تاثرات اس کے الفاظ کا ساتھ دیتے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔ احمد نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے کچھ گھنٹے اس کے گھر میں گزارنے پر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ احمد کو وہ خاتون بڑی جانی پہچانی سی دیکھی بھالی سی لگی۔ اس خاتون نے آ کر اسے اپنی آپا اور اس کی شیطان بھانجیوں کی یاد دلاتی تھی۔ احمد نے اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر پوچھا، برا نہ منائیں تو میں آپ کو آپا بلا سکتا ہوں؟ آپ کا چہرہ مجھے بڑا دیکھا بھالا سا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم پہلے مل چکے ہیں۔ وہ عورت پہلی دفعہ مسکرائی اور بولی، ہاں ملتے تو ہیں ہم روز۔ احمد چونک سا گیا اور بولا، سوری آپا، مجھے تو بالکل یاد نہیں۔ احمد کو اچانک سردی سی محسوس ہونے لگی۔ کمرے میں ایک دم سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ احمد کو اس عورت سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کا دل کیا کہ اس عورت کا ڈرائیور جلد از جلد آئے اور اسے گاڑی کے مرمت ہونے کی خوشخبری سنائے اور وہ عورت وہاں سے چلی جائے۔ وہ عورت اس کو پراسرار سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں بولی، تم نے آج برے آنے والے وقت کو بڑی عقل مندی سے روک لیا ہے، کسی نیک ماں کے بیٹے لگتے ہو۔ میں نے تو مرد کو صرف اور صرف درندے کے روپ میں ہی دیکھا ہے۔ لوگ عزتوں کے محافظ بن کر انہی کو روند ڈالتے ہیں۔ آج کے دور کی سب سے بڑی حقیقت صرف اور صرف پیسہ ہے۔ پیسہ اگر شیطان کے پاس بھی آ جائے تو لوگ اسے بھی پیر بنا دیتے ہیں۔ احمد نے ناسمجھی سے اس کی بات کو سنا، مگر وہ بات کی تہ تک پہنچنے میں ناکام رہا۔ چنانچہ اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے اس بات کو سنی ان سنی کر دیا ہو۔ وقت گزارنے کے لیے احمد نے بچیوں سے گھلنے ملنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بچیاں اپنی عمروں کے حساب سے بہت خاموش اور سہمی سہمی سی لگ رہی تھیں۔ موم بتی کی روشنی میں سب لوگ بہت عجیب سے لگ رہے تھے، بڑے پراسرار سے۔ خاتون نے احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ کو اپنی جان پیاری نہیں، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کوٹھی آصف زدہ ہے۔ کسی نے آپ کو بتایا نہیں کہ یہاں پر رخشندہ اور اس کی 3 بیٹیوں کی روحیں رہتی ہیں؟ احمد یہی سمجھا کہ خاتون وقت، موسم اور ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے مذاق کر کے اس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے بڑی ظرافت سے جواب دیا، آپا میں ایک امن پسند شخص ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اور روحیں اکٹھے ایک چھت کے نیچے رہ سکتی ہیں۔ خاتون نے پھر بڑے پراسرار انداز میں احمد سے پوچھا، کیا واقعی آپ اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ یہاں پر رخشندہ نامی خاتون اور اس کی بیٹیوں کو یہاں بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا، نیز یہاں رہنے والا ہر شخص مرا ہوا پایا گیا تھا؟ احمد کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی اور اس کو اندازہ ہوا کہ وہ خاتون واقعی سنجیدہ تھی
اس نے ہکلا کر جواب دیا، آپا یقین کیجئے میں اس حقیقت سے مکمل طور پر لاعلم ہوں کہ اس کوٹھی میں کوئی دردناک حادثہ پیش آیا تھا۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ اس کوٹھی کے مالکان ملک سے باہر ہیں، کیونکہ پراپرٹی ڈیلر نے مجھے یہی بتایا تھا کہ کوٹھی کے مالک دوسرے ملک میں رہتے ہیں۔ اس عورت نے احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چلو میں وقت گزارنے کے لیے تمہیں اس کوٹھی میں بیتی ہوئی درندگی کی کہانی سناتی ہوں۔ یہ کہانی کسی کو تو پتا ہونی چاہیے۔ پھر وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولنے لگی۔ رخشندہ ایک امیر خاندان کی اکلوتی خوبصورت اور پڑھی لکھی بیٹی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال لڑکپن میں ہو گیا تھا۔ اس کے والد نے بیٹی کے پیار میں دوسری شادی نہیں کی۔ جب رخشندہ نے ایم اے کیا تو اس کے والد کو کینسر ہو گیا۔ اس کے والد کو اندازہ تھا کہ اب ان کے دن گنے چنے ہیں، اس لیے انہوں نے تندہی سے رخشندہ کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ آخر کار ان کی نظر ان کی فیکٹری کے مینیجر عزیز پر پڑی، جو بظاہر انتہائی مخلص، شریف اور ایماندار نظر آتا تھا۔ اس لیے مرنے سے پہلے انہوں نے عزیز سے رخشندہ کی شادی کر دی۔ شادی کے فوراً بعد عزیز اپنی ماں باپ اور بہن کے ساتھ رخشندہ کی کوٹھی میں شفٹ ہو گیا۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد رخشندہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد رخشندہ پر یہ حقیقت کھلی کہ اس کا میاں اور سسرال والے انتہائی دوغلے اخلاق سے گرے ہوئے اور لالچی لوگ تھے۔ فیکٹریوں کا انتظام اس کے سسر اور میاں پہلے ہی سنبھال چکے تھے اور رخشندہ سے دھوکے سے تمام جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروا چکے تھے۔ رخشندہ کو دن بدن مزید گھناؤنے انکشافات ہوتے چلے گئے۔ اس کو پتہ چلا کہ اس کا میاں انتہائی عیار اور تنگ نظر شخص تھا۔ اس کو اس کے والد کی بیماری کا جب پتہ چلا تو اس نے باقاعدہ منصوبہ بندی سے ان کو اپنی نیکی اور سادگی کے جال میں پھنسایا تھا۔ اس کا میاں ایک روز یہ انکشاف بڑے بے شرمی سے اپنی بہن اور والدین کے سامنے مزے لے کر رہا تھا، مگر رخشندہ یہ سن کر بھی شاکڈ ہو گئی۔ آخر کار وہ ایک مشرقی لڑکی تھی جس کے لیے اس کا خاوند سرتاج ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ سانپ نے کیچنلی بدلنی شروع کی اور رخشندہ کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی گئی۔ اسی دوران اللہ نے اسے 2 بیٹیوں سے نوازا۔ اب تو ہر وقت کے تانے اور مار پیٹ اس کا مقدر بن گئی۔ ہر وقت اس کو بیٹا پیدا نہ کرنے کے منحوس ہونے کے تانے دیے جاتے۔ رخشندہ نے 1-2 دفعہ عزیز کو یہ کہنے کی غلطی کر دی کہ وہ اس کو طلاق دے دے۔ اس کے بعد عزیز نے اس کو اتنا مارا کہ وہ کئی ہفتے ہلنے کے قابل بھی نہ رہی۔ عزیز نے اس کو صاف الفاظ میں بتایا کہ اس کی حیثیت ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی سی ہے جسے وہ ذبح کر سکتا ہے مگر آزاد نہیں کر سکتا۔ رخشندہ کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ خوبصورت بیٹیوں کی ماں تھی۔ رخشندہ جب تیسری دفعہ امید سے ہوئی تو اس نے ہر منت کی، ہر وظیفہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر پھر رحمت بھیجی اور نیز تیسری بچی کی پیدائش کے دوران ہونے والی پیچیدگی کے نتیجے میں ڈاکٹر نے اس کی جان بچانے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اب وہ ماں بننے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس کے گھر آتے ساتھ ہی اس کو سب کے بدلے ہوئے تیور نظر آئے تھے، مگر اس کو اس بات کا اندازہ نہ ہوا کہ وہ اسے جان چھڑانے کے لیے بے چین تھے۔ وہ اور اس کی بچیاں در حقیقت اس کے میاں اور سسرال والوں کی نگاہوں میں کس قدر کھٹک رہی تھیں۔ اسی آس و نراش میں وہ بے خبری میں دن گزار رہی تھی۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ اژدھا اسے اور اس کی بیٹیوں کو نگلنے کے لیے بےتاب تھا اور آہستہ آہستہ وہ اس کے گرد موت کا گھیرا تنگ کرنے میں مصروف تھا۔ پھر یوں ہوا کہ یکا عزیز کا رویہ بدلنے لگا۔ عزیز کا رویہ اس کی طرف اور بچیوں کی طرف بہتر ہو گیا تھا۔ وہ بھی خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی تھی اور اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ ایک دن عزیز اس کی اور بچیوں کے لیے انشورنس پالیسی کے کاغذات لایا اور بڑے پیار سے اس نے رخشندہ سے ان پر دستخط کروا لیے۔ اگلی رات وہ بچیوں کے ساتھ سوئی تو اس نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا ہے اور گیس کھول دی ہے۔ رخشندہ کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ کی تباہ کاریوں سے بخوبی واقف تھی۔ اس نے کھڑکیاں کھولنے کی کوشش کی مگر ہر روزن بند تھا۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ عزیز اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر اسے مارنا چاہتا ہے۔ اس پر انشورنس پالیسی کی حقیقت بھی کھل گئی۔ وہ بآواز بلند روتے ہوئے معافیا مانگ رہی تھی کہ عزیز اسے ناراض نہ ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹتی رہی۔ اس کے ہاتھ لہو لہان ہو گئے، اس کی آنکھوں اور ناک سے خون نکلنے لگا، مگر عزیز باہر کھڑا ظالمانہ کہکے لگا رہا تھا۔ اس نے اپنی بچیوں کو دیوانہ وار بچانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی بچیوں کو گود میں بھرے ان کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ڈوبتے ہوئے دماغ سے ایک دفعہ پھر عزیز اور اس کے گھر والوں سے معافیا مانگی کہ وہ اس کی اور اس کی بچیوں کی جان بخشی کر دیں۔ وہ اپنی بچیوں کو لے کر دور چلی جائے گی، مگر اس کی بچیاں ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے آگے اس کی باہوں میں دم توڑ گئیں۔ سب سے آخر میں رخشندہ کی جان نکلی تھی
عزیز اور اس کے گھر والوں نے صبح دروازہ کھول کر واردات کے تمام نشانات مٹا دیے اور مگرمچھ کے آنسو بہانے شروع کر دیے۔ پولیس آئی اور رخشندہ اور اس کی بچیوں کی اموات کو ایک حادثہ قرار دیا گیا۔ یوں پورے کا پورا کاروبار، گھر اور 5 کروڑ روپے کی انشورنس کے کلیم کا مالک عزیز بن گیا۔ مگر یہ پیسہ اس کو اور اس کے گھر والوں کو استعمال کرنا نصیب نہ ہوا، کیونکہ رخشندہ کی روح بھٹک رہی تھی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنا انتقام خود لے گی۔ عزیز کے والدین سوتے میں گیس کا ہیٹر کھلا رہ جانے سے ٹھیک رخشندہ اور اس کی بیٹیوں کی طرح سسک سسک کر مر گئے، اور عزیز کی بہن کے کپڑوں کو کچن میں کام کرتے آگ لگ گئی اور وہ زندہ جل مری۔ عزیز کی ریڑھ کی ہڈی ایک ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئی۔ اب وہ بستر پر اپنے دن پورے کر رہا ہے۔ اس کے جسم پر بستر پر مستقل پڑے رہنے کے باعث ناسور بن گئے ہیں، جن میں سے پیپ بہتی رہتی ہے، اور وہ دن رات اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بھی معاف نہیں کی ہے۔ اس گھر میں عزیز کے بعد جو بھی کرایہ دار آئے وہ عزیز اور اس کے گھر والوں کی طرح لالچی، ناشکرے، زہریلے لوگ تھے، اور سب ہی عزیز کے والدین اور بہن کی طرح جہنم واصل ہوئے۔ اس طرح ابھی تک اس گھر میں مجموعی طور پر 25 موتیں ہو چکی ہیں۔ احمد نے ایک جھرجھری لے کر استغفار پڑھی اور دکھی دل سے بولا، آپا، انسان کیسے وحشی درندہ بن جاتا ہے کہ چند روپوں کے لیے اپنے پیارے رشتوں کو بھی تکلیف پہنچانے سے دریغ نہیں کرتا۔ کاش یہ حقیقت انسان جان جائے کہ برائی کا بدلہ صرف برائی ہے۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلملاہٹ سی آ گئی۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، بھیا، میرے اور میری بچیوں کے لیے دعا کرتے رہنا۔ ویسے تم بہت اچھی کرت کرتے ہو۔ آج سالوں بعد مجھے سکون آیا ہے۔ شاید اب مجھے اور میری بچیوں کو سکون مل جائے اور میں لافانی روشنی کا حصہ بن سکوں۔ اچانک ہی وہ خاتون اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد نے باہر نکلتے نکلتے اس عورت سے پوچھا، سنیے آپا، آپ نے میری کرت کہاں سنی اور آپ کو اس المناک واقعہ کی تفصیلات کا علم کیسے ہوا؟ وہ پیچھے مڑ کر مسکرائی اور بولی، تم ہی بتاؤ، اتنی تفصیلات کسے پتہ ہو سکتی ہیں؟ تم نے مجھے دل سے آپا بلایا ہے، اس لیے میں تمہیں زندہ سلامت چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ احمد کے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ وہ عورت اسے اتنی جانی پہچانی سی کیوں محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ماسٹر بیڈ روم میں ان کا اور ان پیاری بچیوں کا ایک پورٹریٹ لگا ہوا تھا، اور زندگی میں پہلی بار اس کو روحوں کے وجود پر یقین آیا تھا۔ وہ خاتون اور ان کی بچیاں دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرے میں گم ہو گئیں۔ اگلی صبح اس نے سب سے پہلے گھر خالی کیا اور قبرستان میں جا کر رخشندہ اور اس کی بچیوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی۔ یہ سارا قصہ اس کے بخار سے دہتے ہوئے دماغ کی کارستانی تھی یا حقیقت وہ آج بھی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے، مگر وہ اب بھی ہر ہفتے قبرستان جا کر رخشندہ اور اس کی بچیوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کرنا نہیں بھولتا۔ آخرکار بہنوں کے بھائیوں پر بہت سے حقوق ہوتے ہیں۔